अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, रूमी सलार सकलार तजर्बा कार सलार था। वो जंग के लिए बिल्कुल तैयार था। मोरेख लिखते हैं कि वो अपने इस धोखे को कामयाब समझता था कि मुसलमान दलदल में से निकल नहीं सकेंगे। इसी दलदली इलाके में ऐसी जगह भी थी जहाँ पानी के नीचे ज़मीन बहुत सख्त थी और वहाँ कीचड़ नहीं था। वहाँ से आसानी से गुजरा जा सकता था। इस किस्म के रास्ते का इल्म सिर्फ रूमियों को था। सलार ने अपने लश्कर से कुछ दस्ते अलग किए और उन्हें एक जगह इकट्ठा किया। अजमत रूम के पास बानो, उसने अपने लश्कर से कहा, आज तुम्हारा दुश्मन फंदे में आ गया है। मुसलमान दलदल में से नहीं गुजर सके। उन्होंने दलदल से परे फहल के मकाम पर पड़ाव डाल दिया है। हम उसी दलदल में जिसमें से मुसलमान नहीं गुजर सके उन्हें गुजर कर दिखाएंगे। वो समझते होंगे कि उनके आगे दलदल है जो उन्हें हमसे महफूज रखेगी। हम रात को हमला करेंगे। उस वक्त वो अपने पड़ाव में गहरी नींद सोते होंगे। अय रोमियो, ये रात की लड़ाई होगी जो आसान नहीं होगी, लेकिन आज तुम्हें अपने उन जवान साथियों के खून का बदला लेना है जो अब तक मुसलमानों के हाथों मारे गए हैं। तुम्हें अपना शिकार सोया हुआ मिलेगा, कोई एक भी जिंदा निकल कर ना जाए। उनके घोड़े, उनके हथियार और उनके पास हमारा लूटा हुआ जो माल है, ये सब तुम्हारा है। अगर तुम उन सब को ख़त्म कर दोगे तो समझो तुमने इस्लाम को ख़त्म कर दिया, और यही हमारा मकसद है। शहनशाह हरकल का ये वहम दूर कर दो कि हम मुसलमानों को शिकस्त दे ही नहीं सकते। रूमी सिपाही ये सुन कर के वो अपने दुश्मन को बेखबरी में जा लेंगे, जोश से फटने लगे। उनमें कुछ ऐसे भी थे जो पहली लड़ाइयों में मुसलमानों के हाथों जख्मी हुए थे, कई भागे भी थे। वो इंतकाम की आग में जल रहे थे और वो मुसलमानों को अपनी तलवारों से कटता और बरछियों से छलनी होता देख रहे थे। 23 जनवरी 635 ईस्वी बमुताबिक 27 ज़िक़ात 13 हिजरी का सूरज गरूब हो गया तो रोमियों के सलार सकलार ने अपनी फ़ौज को तैयारी का हुक्म दिया। शाम बड़ी तेज़ी से तारीख होती गई। सकलार ने पेश कदमी का हुक्म दे दिया। उसे दलदल में से गुजरने का रास्ता मालूम था। अपने दस्तों को उसने उस रास्ते से गुजारा। जब तमाम दस्ते गुजर आए तो सकलार ने उन्हें इस तरतीब में कर लिया जिस तरतीब में हमला करना था। ये हमला नहीं, शब खून था और ये यक तरफा कार्रवाई थी। इस तरतीब में सकलार ने अपने दस्तों को फहल की तरफ पेश कदमी का हुक्म दिया। वो खुद आगे था। उसने पेश कदमी की रफ्तार तेज़ रखी ताकि मुसलमानों को उनके आने की खबर भी हो जाए तो उन्हें संभलने की मोहलत ना दी जाए। रोमी उस जगह पहुंच गए जहां मुसलमानों का पड़ाव था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सकलार जासूसों को कोसने लगा जिन्होंने उसे बताया था कि पड़ाव फिला जगह है। उसे अल्लाह अकबर के नारे की गरज सुनाई दी। इसके साथ ही मशलें जल उठीं। सकलार ने देखा कि मुसलमान न सिर्फ बेदार खड़े हैं बल्कि लड़ने की तरतीब में खड़े हैं। सलार शर्जील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मोहतात सलार थे। उन्हें यहाँ आकर जब मालूम हुआ कि यह दलदल कहाँ से आ गई है तो उन्होंने महसूस कर लिया था कि रोमियों ने उनका सिर्फ रास्ता ही नहीं रोका बल्कि वो कुछ और भी करेंगे। रोमी यही कर सकते थे कि हमला कर दें। चुनाचे शर्जील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शाम के बाद अपनी फ़ौज को सोने की बजाय लड़ाई के लिए तैयार कर लिया। इसके अलावा उन्होंने अपने जासूस दलदल के इर्द गिर्द फैला दिए थे। रोमी जब दलदल में से गुजर रहे थे, एक जासूस ने हज़रत शर्जील को इतला दे दी कि दुश्मन आ रहा है। आपने अपने दस्तों को एक मौजू जगह जो उन्होंने दिन को देख ली थी जंगी तरतीब में खड़ा कर दिया। मदीना वालों, सकलार ने बुलंद आवाज़ से मुसलमानों को ललकारा, आगे आओ, अपना और अपनी फ़ौज का अंजाम देखो। हमला करने तुम आए हो। शर्जील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ललकार का जवाब ललकार से दिया, आगे तुम आओ। तुम इस दलदल से निकल आए हो, अब हमारी दलदल से निकल कर देखो। रोमियो, कल सुबह का सूरज नहीं देख सकोगे। ललकार का तबादला होता रहा। आखिर सकलार ने अपने एक दस्ते को हमले का हुक्म दे दिया। उसने चाल ये चली थी कि उसका दस्ता हमला करके पीछे हटाएगा तो मुसलमान भी उसके साथ उलझे हुए आगे आ जाएंगे। लेकिन शर्जील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले ही हुक्म दे रखा था कि दिफाई लड़ाई लड़नी है। इसके मुताबिक मुसलमान जहाँ थे वहीं रहे। रोमी मौजों की सूरत में उन पर हमला करते थे और मुसलमान हमला रोकते थे, अपनी तरतीब नहीं तोड़ते थे। सलार शर्जील रात के वक्त कोई चाल चलने का खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। उनकी नफरी रोमियों के मुकाबले में बहुत थोड़ी थी। उसे वो कारगर अंदाज से दिन की रोशनी में ही इस्तेमाल कर सकते थे। सकलार गालिबन इस धोखे में आ गया था कि मुसलमानों में लड़ने की ताब ही नहीं रही।
اس خیال سے اس نے موج در موج حملوں میں اضافہ کر دیا، لیکن مسلمانوں نے اپنی صفوں کو ٹوٹنے نہ دیا۔ وہ آگے بڑھ کر حملہ روکتے، پھر اپنی جگہ پر آ جاتے۔ رومی ہر حملے میں اپنے زخمی چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتے۔ ایک حملے کی قیادت ثقلار نے خود کی۔ وہ اپنے دستے کو للکارتا ہوا بڑی تیزی سے آگے گیا۔ مشعلوں کی روشنی میں مسلمانوں نے رومیوں کا پرچم دیکھ لیا۔ چند ایک مجاہدین رومیوں میں گھس گئے اور ثقلار کو گھیر لیا۔ اس کے محافظوں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ محافظ بے جگری سے لڑے اور اس دوران ثقلار نکلنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ اپنے محافظوں کے حصار سے جدھر بھی نکلتا تھا مسلمان اسے روک لیتے تھے۔ ایک مجاہد اس مرکے سے نکل گیا اور اس نے سالار شرجیل کو بتایا کہ اب کے رومیوں کو اتنی جلدی پیچھے نہ جانے دینا، کیونکہ کچھ مجاہدین نے رومیوں کے سالار کو نرغے میں لے رکھا ہے۔ سالار شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اطلاع پر اپنے چند ایک جانباز رومیوں کے قلب میں گھس جانے کے لیے بھیج دیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجاہدین کے نعرے سنائی دینے لگے، خدا کی قسم ہم نے رومی سالار کو مار ڈالا ہے، رومیوں اپنا پرچم اٹھاؤ، اپنے سالار کی لاش لے جاؤ۔ رومیوں نے دیکھا کہ ان کا پرچم انہیں نظر نہیں آ رہا تھا اور انہیں اپنے سالار کی للکار بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ان میں بد دلی پھیلنے لگی، لیکن کسی نائب سالار نے پرچم اٹھا لیا اور لڑائی جاری رکھی۔ سورج طلوع ہوا، لیکن میدان جنگ کے گرد و غبار میں اسے کوئی دیکھ ہی نہ سکا۔ مسلمان بھی شہید ہوئے تھے، لیکن رومیوں کی اموات زیادہ تھیں۔ میدان میں ان کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور ان کے زخمی جو اٹھنے کے قابل نہیں تھے رینگ رینگ کر گھوڑوں تلے کچلے جانے سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میدان رومیوں کے خون سے لال ہو گیا تھا۔ اسلام کے علمبرداروں، سالار شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی للکار اٹھی، تم نے رومیوں کو انہی کے خون میں نہلا دیا ہے، تم نے ساری رات ان کے حملے روکے ہیں، اب ہماری باری ہے۔ اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا۔ شرجیل نے اپنے دائیں پہلو کے ایک دستے کو آگے بڑھایا۔ رومی حملہ روکنے کے لیے تیار تھے، لیکن رات وہ حملے کرتے اور پیچھے ہٹتے رہے تھے۔ ان کے جسم تھکن سے چور ہو چکے تھے۔ حضرت شرجیل نے اپنی فوج کی جسمانی طاقت کو ضائع نہیں ہونے دیا تھا، اسی لیے وہ دفاعی لڑائی لڑتے رہے تھے۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں پہلو کے ایک دستے نے باہر کی طرف ہو کر حملہ کیا۔ اس سے رومیوں کے اس طرف کا پہلو پھیلنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت شرجیل نے فوراً ہی رومیوں کے دوسرے پہلو پر بھی ایسا ہی حملہ کرایا اور اس پہلو کو بھی قلب سے الگ کر دیا۔ رومیوں کے پہلو دور دور ہٹ گئے تو شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلب کے دستوں کو اپنی قیادت میں بڑے شدید حملے کے لیے آگے بڑھایا۔ رومی رات کے تھکے ہوئے تھے اور ان کا سالار بھی مارا گیا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ ان میں لڑنے کا جذبہ ماند پڑ چکا ہے۔ مسلمانوں کے پہلو کے دستے دشمن کے پہلو کو اور زیادہ پھیلاتے چلے گئے۔ وہ اب اپنے قلب کے دستوں کی مدد کو نہیں آ سکتے تھے۔ مسلمانوں کے پہلو کے دستوں کے سالار معمولی سالار نہیں تھے، وہ طریق ساز سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور قلب کے چند ایک دستوں کے سالار خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رومیوں کے لیے حضرت خالد دہشت کا دوسرا نام بن گیا تھا۔ گھڑ سوار دستوں کے سالار زرار بن ازور تھے، جو سلطنت روم کی فوج میں اس لیے مشہور ہو گئے تھے کہ وہ میدان میں آ کر خد اور قمیض اتار کر کمر سے اوپر برہنہ ہو جاتے اور لڑتے تھے۔ انفرادی مرکہ ہوتا یا وہ دستے کی کمان کر رہے ہوتے، وہ اس قدر تیزی سے پینترا بدلتے تھے کہ دشمن دیکھتا رہ جاتا اور ان کی برچھی میں پرو دیا جاتا یا تلوار سے کٹ جاتا تھا۔ مسلمانوں کی نفری بہت کم تھی۔ اس کمی کو ان سالاروں نے ذاتی شجاعت، جرحانہ قیادت اور عسکری فہم و فراست سے پورا کیا۔ سورج غروب ہونے میں کچھ دیر باقی تھی جب رومی نفری افراد کے باوجود منہ موڑنے لگے۔ رومیوں میں یہ خوبی تھی کہ وہ منتشر ہو کر بھاگا نہیں کرتے تھے، ان کی پسپائی منظم ہوتی تھی، لیکن فعل کے مرکے سے وہ بے طرح بھاگنے لگے۔ ان کی مرکزی قیادت ختم ہو چکی تھی۔ ان کی ایسی بے ترتیب پسپائی کی وجہ اور بھی تھی۔ ان کا سالار ثقلار انہیں دلدل میں سے نکال لایا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کہاں سے زمین سخت ہے جہاں پاؤں کیچڑ میں نہیں دھسیں گے، مگر اب ان کے ساتھ وہ سالار نہیں تھا۔ اس کی لاش میدان جنگ میں پڑی تھی۔ سپاہیوں نے اس لیے بھاگنا شروع کر دیا کہ جلدی جلدی دلدل میں وہ راستہ دیکھ کر نکل جائیں۔ سالار شرجیل نے دشمن کو یوں بھاگتے دیکھا تو انہیں دلدل کا خیال آ گیا۔ انہوں نے دشمن کے تعاقب کا حکم دے دیا۔ مسلمان پیادے اور سوار نعرے لگاتے ان کے پیچھے گئے تو رومی اور تیز دوڑے، لیکن دلدل نے ان کا راستہ روک لیا۔ ہڑبہنگ اور افراتفری میں انہیں یاد ہی نہ رہا کہ دلدل میں سے وہ کہاں سے گزر کر آئے تھے۔
ان کے پیچھے بھی موت تھی، آگے بھی موت۔ وہ دلدل میں داخل ہو گئے اور اس میں دھنسنے لگے۔ مسلمان بھی دلدل میں چلے گئے اور انہیں بری طرح کاٹا۔ جو رومی دلدل میں اور آگے چلے گئے تھے انہیں تیروں کا نشانہ بنایا گیا۔ دریا کا پانی چھوڑ کر رومیوں نے جو دلدل پیدا کی تھی کہ مسلمان آگے نہ بڑھیں، وہ دلدل رومیوں کے لیے ہی موت کا پھندا بن گئی۔ فحل میں لڑے جانے والے اس مرکے کو ذات الروغا یعنی کیچڑ کی لڑائی کہا جاتا ہے۔ اس میں سے بہت تھوڑے سے رومی بچ سکے تھے، وہ بیسان چلے گئے تھے۔ اس مرکے میں 10,000 رومی مارے گئے تھے، اور جو زخمی ہو کر میدان جنگ میں رہ گئے تھے ان کی تعداد بھی کچھ کم نہیں تھی۔ سلار شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں رکنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ دشمن کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہنا چاہتے تھے تاکہ دشمن پھر سے منظم نہ ہو سکے۔ انہوں نے ابو عبیدہ اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو چند ایک دستوں کے ساتھ فحل میں رہنے دیا اور خود باقی ماندہ فوج کے ساتھ آگے بڑھے، لیکن دلدل نے راستہ روک لیا۔ انہوں نے 2-3 زخمی رومیوں سے پوچھا کہ دلدل سے پار جانے کا راستہ کون سا ہے۔ رومیوں نے انہیں ایک اور راستہ بتا دیا۔ یہ بڑے ہی دور کا چکر تھا، لیکن دلدل سے گزرنے میں بھی اتنا ہی وقت لگتا تھا جتنا دوسرا راستہ اختیار کرنے میں۔ حضرت شرجیل نے ابو عبیدہ اور حضرت خالد کو ان کے دستوں کے ساتھ فحل میں چھوڑ دیا اور دلدل سے دور ہٹ کر اس راستے سے گزر گئے جو راستہ زخمیوں نے انہیں بتایا تھا۔ انہیں دریائے اردن بھی عبور کرنا پڑا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بیسان کا محاصرہ کر لیا۔ بیسان میں رومیوں کی خاصی نفری تھی۔ ہرکل نے نفری کے بل بوتے پر مسلمانوں کو فیصلہ کن بلکہ تباہ کن شکست دینے کا انتظام کیا تھا۔ اس کے منصوبے کی پہلی کڑی ہی ناکام ہو گئی تھی۔ فحل کے مرکے کے بھاگے ہوئے رومی چند ایک ہی خوش قسمت تھے جو دلدل میں سے نکل گئے تھے۔ ان کی پناہ بیسان ہی تھی۔ بیسان کا رومی سلار اس خبر کے انتظار میں تھا کہ اس کے ساتھی سلار سکلار نے مسلمانوں کو بے خبری میں جا لیا ہے اور اب مسلمانوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا ہے۔ لیکن چوتھی شام بیسان میں پہلے رومی زخمی داخل ہوئے۔ زخمی ہونے کے علاوہ ان کی ذہنی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ تھکن اور خوف سے ان کی آنکھیں باہر کو آ رہی تھیں، ان کے ہونٹ کھلے ہوئے تھے اور وہ پاؤں پر کھڑے رہنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ بیسان میں داخل ہوتے ہی انہیں بیسان کے فوجیوں نے گھیر لیا اور پوچھنے لگے کہ آگے کیا ہوا ہے۔ کاٹ دیا، ایک سپاہی نے خوف اور تھکن سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ سب کو کاٹ دیا، مسلمانوں کو کاٹ دیا؟ ان سے پوچھا گیا۔ نہیں، سپاہی نے جواب دیا، انہوں نے کاٹ دیا، کیچڑ نے مروا دیا۔ اس کے ساتھ کچھ اور سپاہی بھی تھے، ان کی جسمانی اور ذہنی حالت بھی اسی سپاہی جیسی تھی۔ انہوں نے بھی ایسی ہی باتیں سنائیں جن میں مایوسی اور دہشت تھی۔ ان کی یہ باتیں اس رومی فوج میں پھیل گئیں جو بیسان میں مقیم تھی۔ اس فوج میں ایسے سپاہی بھی تھے جو کسی نہ کسی مرکے میں مسلمانوں سے لڑ چکے تھے۔ انہوں نے فحل سے آئے ہوئے سپاہیوں کی باتوں میں رنگ امیزی کی۔ اس کا اثر رومیوں پر بہت برا پڑا۔ میں کہتا ہوں وہ انسان ہیں ہی نہیں، ایک سپاہی نے مسلمانوں کے متعلق کہا۔ ہماری فوج جہاں جاتی ہے مسلمان وہاں جیسے اڑ کر پہنچ جاتے ہیں، ان کی تعداد ہم سے بہت کم ہوتی ہے۔ ایک اور سپاہی نے کہا، لیکن لڑائی شروع ہوتی ہے تو ان کی تعداد ہم سے زیادہ نظر آنے لگتی ہے۔ دہشت کے مارے ہوئے ان زخمی سپاہیوں کی باتیں جو ہوا کی طرح بیسان کے کونوں خدروں تک پہنچ گئی تھیں، جلدی سچ ثابت ہو گئیں۔ ایک شور اٹھا کہ مسلمان آ گئے ہیں، مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بیسان کے اندر ہڑبوہنگ مچ گئی۔ ان لوگوں میں سے کوئی بھی قلعے سے باہر نہیں جا سکتا تھا، دروازے بند ہو چکے تھے۔ وہ اب اندر ہی چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ درہم و دینار اور سونا وغیرہ گھروں کے فرشوں میں دبانے لگے۔ رومی فوج قلعے کی دیواروں پر اور برجوں میں جا کھڑی ہوئی۔ رومیو، سلار شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکار کر کہا، خون خرابے کے بغیر قلعہ ہمارے حوالے کر دو۔ اس کے جواب میں اوپر سے تیروں کی بچھاڑیں آئیں، لیکن مسلمان ان کی زد سے دور تھے۔ رومیو، سلار شرجیل نے ایک بار پھر اعلان کیا، ہتھیار ڈال دو، جزیہ قبول کر لو، نہیں کرو گے تو بیسان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تم سب مردہ ہوگے یا ہمارے قیدی، ہم کسی کو نہیں بخشیں گے۔ رومی فوج میں تو مسلمانوں کی دہشت اپنا کام کر رہی تھی، لیکن اس فوج کے سلار اور دیگر عہدیدار جنگجو تھے۔ وہ اپنی عسکری روایات سے اتنی آسانی سے دستبردار ہونے والے نہیں تھے۔ انہوں نے نہ ہتھیار ڈالنے پر آمادگی ظاہر کی، نہ جزیہ کی ادائیگی قبول کی۔ مسلمان ایک رات اور ایک دن مسلسل لڑے تھے، پھر انہوں نے بھاگتے رومیوں کا تعاقب کیا، پھر بیسان تک آئے تھے۔ انہیں آرام کی ضرورت تھی۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آرام دینے کے لیے فوری طور پر قلعے پر دھاوا نہ بولا، البتہ خود قلعے کے ارد گرد گھوڑے پر گھوم پھر کر دیکھتے رہے
کہ دیوار کہیں سے کمزور ہے یا نہیں، یا کہیں سے سرنگ لگائی جا سکتی ہے۔ 7-8 روز گزر گئے۔ رومی اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ مسلمان قلعے پر حلہ بولنے کی ہمت نہیں رکھتے، لیکن رومی سالار یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اس کی اپنی فوج کی ہمت باندھ پڑی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی فوج کے جذبے کو بیدار کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ وہ باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ کر دے اور قلعے کی لڑائی کا فیصلہ قلعے سے باہر ہی ہو جائے۔ اگلے ہی روز قلعے کے تمام دروازے کھل گئے اور ہر دروازے سے رومی فوج رکے ہوئے سیلاب کی طرح باہر نکلی۔ اس میں زیادہ تر سوار دستے تھے۔ انہوں نے طوفان کی مانند مسلمانوں پر حلہ بول دیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ صورتحال غیر متوقع تھی۔ ان کی نفری بھی دشمن کے مقابلے میں کم تھی۔ پہلے تو ایسے لگتا تھا جیسے رومی مسلمانوں پر چھا گئے ہیں اور مسلمان سنبھل نہیں سکیں گے، لیکن سالار شرجیل عام قسم کے سالار نہیں تھے۔ انہوں نے دماغ کو حاضر رکھا اور قاصدوں کو دوڑا کر اور خود بھی دوڑ کر اپنے دستوں کو پیچھے ہٹنے کو کہا۔ مسلمانوں نے اس حکم پر فوری عمل کیا اور پیچھے ہٹنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے مجاہدین کو قلعے کے دروازوں کے قریب بھیج دیا۔ ان میں زیادہ تر تیر انداز تھے۔ ان کے لیے یہ حکم تھا کہ رومی واپس دروازوں کی طرف آئیں تو ان پر اتنی تیزی سے تیر پھینکے جائیں کہ وہ دروازوں سے دور رہیں۔ حضرت شرجیل اور ان کے کمانداروں نے اپنے دستوں کو محاصرے کی ترتیب سے میدان کی لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ وہ اتنا پیچھے ہٹ آئے تھے کہ رومی قلعے سے دور آ گئے۔ اب شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انداز سے جوابی حملہ کیا۔ رومی اپنے حملے میں اتنے مگن تھے کہ وہ بکھرے رہے۔ مسلمانوں نے حملہ کیا تو رومی بے ترتیبی کی وجہ سے حملے کا مقابلہ نہ کر سکے۔ وہ قلعے کی طرف دوڑے تو ادھر سے مسلمانوں کے تیروں نے انہیں گرانا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کی تیر اندازی بہت تیز اور مہلک تھی۔ رومیوں کے لڑنے کا جذبہ پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا، اب جذبہ بالکل ختم ہو گیا۔ رومیوں کا جانی نقصان اتنا زیادہ تھا جسے وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور حضرت شرجیل کی شرطیں منانے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ انہوں نے جزیہ اور کچھ اور محصولات ادا کرنے کی شرط بھی قبول کر لی اور قلعہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ فروری 635 عیسوی ذی الحج 13 ہجری کے آخری ہفتے میں بیسان مکمل طور پر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس وقت حضرت ابو عبیدہ اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہم فہل کے شمالی علاقے میں پیش قدمی کر رہے تھے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔